वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मरहबा कहता हूँ तमाम सोशल मीडिया के हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गाय बगाहे ख्वाबों की ताबीरें लेकर आपकी बारगाह में हाज़िरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छी अच्छी नीयतों के साथ इस सेशन में हाज़िर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप हमें जो ख्वाबों की ताबीर के हवाले से टेक्स्ट करेंगे, जो मैसेजेस भेजेंगे, उन्हें शामिल किया जाएगा। आप अपने किसी ख्वाब के बारे में ताबीर मालूम करना चाहते हैं या किसी अज़ीज़ के ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। इसी तरह ख्वाबों की ताबीर के हवाले से आपके ज़हनों में कोई सवाल है, कोई बात है, कभी ख्वाब देखा वो याद रहा, कभी ख्वाब देखा याद ना रहा, किसी को ख्वाब बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, किसी को ख्वाब बिल्कुल नज़र नहीं आते, कोई देखता है तो अधूरा रह जाता है। तो मुख्तलिफ़ इस्लामी भाइयों के मुख्तलिफ़ मामलात होते हैं, हालात वाक़यात होते हैं, तो ख्वाबों का इख्तिलाफ़ भी रहता है। तो बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के हम जवाबात दे सकें। अच्छी नीयत के साथ अगर सवाल करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका सवाब भी मिलेगा। इस वक्त हम आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में जो हमारी इमारत है, कुछ मकातिब हैं और नीचे शॉप्स भी हैं, उसकी छत पर मौजूद हैं। और हमारे इस जानिब आप देख रहे हैं गुंबद का खूबसूरत मंज़र है। गुंबद के बारे में भी बाज़ लोग सवाल कर रहे होते हैं कि ये गुंबद में मुख्तलिफ़ जो कलर्स हैं ये कैसे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गुंबद यहाँ पर तामीर किया गया, इसी तरह अब तो दुनिया भर में इस गुंबद की बड़ी पजीराई है। और मदनी परचम में भी आपने इसी तर्ज को मुलाहज़ा किया होगा। जो सबसे नीचे वाला एरिया है जिसमें दो कलर की पट्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं ज़िगज़ैग के अंदर, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के गुंबद का ये रेफरेंस है, ये हिस्सा। और उसके ऊपर जो ब्लू हिस्सा है, डिज़ाइन है, वो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के गुंबद का रेफरेंस है। और उनके उस मुबारक गुंबद की बरकतें हम यहाँ पर देखने की सादत हासिल करते हैं। और उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो गुंबद खज़रा को रजिस्टर करता है, जिससे हमारा क़ल्बी लगाव है। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस मकाम पर आराम फरमा हैं, ये उस जगह की याद दिलाता है। लाखों आशिकाने रसूल इस गुंबद की हकीकत में ज़ियारत करना चाहते हैं, तड़पते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत मंज़र है। और आज तो माशाअल्लाह 2-3 दिन से बाबुल मदीना का मौसम भी मदनी मौसम है, बारिशों का भी सिलसिला रहा। तो बहरहाल आपके सवालात की तरफ इंशाअल्लाह बढ़ेंगे। एक दुरूद पाक की फ़जीलत अर्ज़ करता चलूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ के आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पढ़ना कल बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो जब भी कहीं पर महफ़िल में जमा हों, मजलिस में जमा हों और कुछ वक्त हमने गुजारना है, तो ज़रूर दुरूद पाक पढ़ा करें। उठते बैठते चलते फिरते इसकी बड़ी बरकतें होती हैं। और किसी मजलिस में अगर दुरूद पाक पढ़ा जाए तो कल बरोज़ क़यामत नूर मिलने की अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर मुसलमान को चाहिए कि रोज़ाना अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बकसरत दुरूद व सलाम का नज़राना पेश किया करें। बढ़ते हैं आपके सवालात की जानिब। बहुत सारे मैसेजेस उम्मीद है कि आ चुके होंगे। मज़ीद भी सिलसिला जारी रहेगा। जैसे जैसे इस्लाम भी हमसे कनेक्ट होते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाबात दे पाएँ। लेकिन जिनका जवाब ना हो पाए, ना बन पड़े, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम वो कोशिश कर लें तो कभी ना कभी तो नंबर आ ही जाएगा। मुख्तसर वक्त होता है, ज़ाहिर है कि लिमिटेड टाइम होता है, उसमें
کثیر جو ہے وہ میسیجز ہمیں موصول ہو رہے ہوتے ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کے جوابات ہم دے سکیں۔ جی، اسلامی بہن کا سوال ہے، خواب میں کچے چاولوں کا ذخیرہ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ چاول کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے بہتر اچھا ہوتا ہے، اور یہ رزق کی علامت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی تنگی پریشانی تھی تو انشاءاللہ عز و جل وہ دور ہوگی، اور ایک اچھی علامت ہے۔ حسن رضا اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی کو کئی بار خواب آیا ہے کہ سیلاب آ گیا ہے اور لوگ اس میں ڈوب رہے ہیں، لیکن وہ اسلامی بھائی نہیں ڈوب رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیں، پانی کی بڑی تعبیریں ہوتی ہیں، بڑی مختلف تعبیریں ہیں، کم پانی، زیادہ پانی، اور سیلاب کی شکل میں پانی کا آنا یہ اچھا نہیں ہوتا، اور یہ کسی مصیبت کے، کسی آزمائش کے پہنچنے کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن جو سیلاب کے باوجود بچنے میں کامیاب ہو گیا، یا اپنی کیفیت کو ایسا دیکھتا ہے کہ وہ محفوظ رہا، تو یہ اس کے حق میں اچھی علامت ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ محفوظ رہے گا۔ البتہ اگر کسی خاص علاقے میں دیکھا ہے، کسی خاص مقام پر، کسی خاص جگہ پر دیکھا ہے، تو یہ اس جگہ کے لوگوں کے لیے، وہاں کے مکینوں کے لیے کسی آزمائش کے پہنچنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس میں چاہیے کہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہل علاقہ کو، اہل محلہ کو مصیبت سے، کسی بھی ناگہانی آفت سے محفوظ فرمائے، اور ہو سکے تو مل جل کر اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں زیادہ ہوں گی۔ محمد طیب رضا ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مجھے 2 سے 4 بار خواب آیا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ کچھ دن پہلے بھی خواب آیا تھا، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ کہاں ہو رہی ہے، کس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ شادی کے خواب بڑے نظر آتے ہیں، اور ہم نے مختلف موضوعات پر مدنی گلدستے بھی مدنی چینل کے لیے تیار کیے ہیں، مختلف پھلوں کے بارے میں، مختلف اشیاء کے بارے میں۔ تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جو مدنی گلدستہ شادی کے موضوع پر تھا وہ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے، تو بہرحال دلچسپی ہوتی ہے اس میں۔ اول تو یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ شادی شدہ اپنی دوسری شادی دیکھتا ہے، یا غیر شادی شدہ اپنی دوسری شادی دیکھتا ہے۔ اسی طرح عورت اور مرد کے فرق سے بھی فرق ہوا کرتا ہے۔ اچھا، ایک جنرل بات ہے، میں شیئر کرتا چلوں کہ اگر تو کسی کی شادی کی بات چیت چل رہی ہے، رشتے کی بات چیت چل رہی ہے، یا رشتہ طے ہو چکا ہے اور تقریب کی تیاریاں ہیں، اب ان دنوں ظاہر ہے کہ وہ خیالات ہوتے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، گھر میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہال کہاں بک کرانا ہے، تو کھانے میں کیا ہونا چاہیے، تو مینیو پر بات ہوتی ہے، تو وینیو پر بات ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ان دنوں اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ تو ایک نارمل روٹین کی چیز ہے جو اس کو خواب کے اندر نظر آئی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تو ایک خوشی کی بات ہے، اگر کوئی غم کے اندر مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، تو اس کو اسی غم اور پریشانی سے متعلق چیزیں خواب کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر وہ ایک جنرل روٹین کی بات ہوتی ہے، اور ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی، اس کو ادغاث کا نام دیا جاتا ہے۔ البتہ اگر ایسا سلسلہ نہیں ہے، نہ کوئی بات چیت ہے، نہ تیاری ہے، نہ کوئی ایسا کنسرن ہے، اور وہ اپنی شادی کی جو ہے وہ تقریب دیکھتا ہے، تو یہ خوشی ملنے کی علامت ہوتی ہے کہ شادی کا معنی ہی خوشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے کوئی خوشی میسر آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے کوئی اچھی خبر پہنچے گی، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ البتہ عورت کے حق میں دوسری شادی ہوتے ہوئے دیکھنا یہ بعض تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوا کرتا، لیکن اس کی ڈیٹیل ہے، چونکہ یہ سوال ایک اسلامی بھائی کی طرف سے تھا، تو ان کی طرف سے جو وضاحت تھی وہ میں نے عرض کی ہے۔ جی، عدیل بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں سفید کلر کے 2 کتے میں نے دیکھے ہیں۔ کتے کا دیکھنا اور سیاہ کلر کا نہ ہو تو یہ بعض اوقات کمزور دشمن کی علامت ہوتی ہے، یعنی کوئی دشمن ہے لیکن وہ کمزور ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اور اگر کسی سے ایسی بات ہے، جھگڑا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کو نپٹانے کی کوشش کریں،
اور اگر نہیں نپٹتا تو کم از کم احتیاط سے کام لیں، کہیں آپ کا دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ البتہ دیہاتی کے حق میں کتے کی جو تعبیر ہے وہ جو تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک تعداد ہمارے ساتھ موجود جن کا تعلق دیہات سے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ دیہاتی لوگ عموماً اپنی حفاظت کے لیے کتے کو پالتے ہیں۔ اسی طرح جب بیل گاڑی کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو بھی کتا ان کے ساتھ ہوتا ہے، کھیتوں میں بھی کتا ان کے ساتھ ہوتا ہے، حفاظت کے مقصد کے لیے رکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی دیہات کا شخص ہے تو اس کے حق میں کتا محافظ کی علامت بھی ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت ہوگی اور وہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ افراد کے مختلف ہونے سے تعبیر کا اختلاف بھی ہوا کرتا ہے۔ جی عاصم شہزاد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے روم میں بڑا سانپ دیکھا ہے جو میرے پاس سے گزر جاتا ہے اور میں لیٹا ہوا تھا۔ سانپ بھی ایک بکثرت نظر آنے والی چیز ہے۔ عموماً پانی، سانپ، ہوا میں اڑنا، سفر کرنا، یہ 3-4 ایسی چیزیں ہیں کہ جو بڑی تعداد میں لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ تو سانپ کی اب ڈیٹیل آپ نے بیان نہیں کی، ڈیٹیل بیان ضرور کیا کریں، کیونکہ زرد رنگ کے سانپ کی تعبیر مختلف ہے، سیاہ رنگ کی مختلف ہے، سبز رنگ کی مختلف ہے، اور مطلقاً سانپ کا دیکھنا یہ دشمن پر علامت ہوتی ہے، کوئی نقصان پہنچانے والا ہے، کوئی دشمن ہے۔ تو ظاہری اسباب پر غور کریں کہ ظاہری طور پر کسی کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں۔ اگر معاملات اچھے نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے معاملات جو ہے وہ اچھے رہیں، اور اگر جو ہے وہ کسی سے کوئی خطرہ ہے، کوئی خوف ہے، تو بھی کوشش کریں کہ اپنی حفاظت کے لیے اہتمام بھی کریں، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور رابطہ کر کے آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو تعویذات بھی مل جائیں، وظائف وغیرہ بھی مل جائیں، تاکہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے آپ اپنی حفاظت کر سکیں۔ اسی طرح کا ایک اور سوال ہے اسد بھائی، AM کے معین ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے خواب میں اکثر گرین کلر کے سانپ نظر آتے ہیں۔ ہاں، سبز رنگ کا سانپ یہ بیماری کی بھی علامت ہوتا ہے، تو چاہیے کہ بیماری سے بچنے کے لیے حفاظت کریں، اور اگر کوئی اس طرح کا بد پرہیزی ہے، کوئی ایسا ماجرا ہے، کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے، بعض اوقات بعض لوگوں کو بعض چیزوں سے پرہیز ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی پرہیز نہیں کر رہے ہوتے، اگر اس طرح کا ماجرا ہو تو چاہیے کہ وہ اس سے احتیاط کرے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بیماری لاحق ہو۔ مارج رضا ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں کسی صحابی یا صحابیہ کا دیکھنا۔ ماشاءاللہ، بڑا ہی پیارا ہے یہ خواب، میں انشاءاللہ ڈیٹیل عرض کرتا ہوں۔ معارج ہیں، مارج ہیں، کیا ہیں؟ مارج لکھا ہوا ہے۔ اچھا، چلیں جی، اپنے نام کا مطلب بھی بھیج دیجئے، میرے لیے تو نیا نام ہے، کبھی سنا نہیں۔ تو بہرحال نئے نئے نام رکھنے کا بھی شوق ہوتا ہے، اور ایسا نام ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ جو بالکل یونیک ہو، اگر اس کے معنی درست اور اچھے بنتے ہوں تو حرج نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اس جدت پسندی میں لوگ ایسے بھی نام رکھ دیتے ہیں کہ جو معنی کے اعتبار سے درست نہیں ہوتے، اور بعض اوقات تو وہ انسان کا نام ہی نہیں ہو سکتا، وہ کسی غیر جاندار چیز کے بارے میں ہوتا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان سے تعلق نہیں رکھتی۔ تو بہرحال اگر مارج بھائی اپنے صحیح تلفظ کے ساتھ ہمیں اس کا معنی بھی بتا دیں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ جہاں تک صحابی یا صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بات ہے، تو جنرلی اگر آپ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کی زیارت ہو تو بڑا مبارک ہے، بڑا اچھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین افراد ہیں، اور ولی خواہ کتنا ہی بڑا ولی ہو، بعد والا کوئی کتنا ہی عبادت گزار ہو، کتنا ہی علم والا ہو، کچھ بھی ہو جائے، لیکن صحابی کے مرتبے کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے ایک بڑا ہی عظیم الشان اور بڑی شان والا یہ طبقہ ہے، ان کا دیکھنا مبارک ہے۔ البتہ بعض اوقات کسی صحابی پر کسی خاص صفت کا غلبہ پایا جاتا ہے، اور ان صحابی کا جب بھی آپ نام لیں گے اس کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ فوراً وہی صفت رجسٹر ہوگی ذہن میں اور اسی طرف توجہ جائے گی۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جیسے لیا جائے گا تو ذہن میں شجاعت آئے گی، علم آئے گا،
بہادری کا تصور آئے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتے ہی سخاوت ذہن میں آئے گی، حیا ذہن میں آئے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات بے شمار ہیں، لیکن آپ کا عدل و انصاف اور ایک بہترین قسم کا لیڈر ہونا اور ایک بہت بڑا قائد ہونا اور بہت بڑا ایک رہنما ہونا اس امت کا، یہ ذہن میں آئے گا۔ آپ کی فتوحات، آپ کی جو ایک مینجمنٹ اسکلز تھیں، جو آپ کی صفت تھی، وہ بڑی غالب آپ کی پرسنالٹی میں نظر آتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا تو کیا بات ہے، آپ کا صدیق ہونا، آپ کا سخی ہونا، آپ کا بہادر ہونا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ اول آپ کو چنا گیا، تو آپ کا خلیفہ اول ہونا، آپ کی اور بہت ساری خصوصیات، مال خرچ کرنا راہ خدا عز و جل میں، آپ کے فیصلے، تو جس کی جو صفت غالب ہوگی تو اسی صفت سے متعلق تعبیر ہوگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً بہت بڑے عالم تھے، بہت نیک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا کیا مرتبہ تھا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جب بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا تو ایک بہت بڑا سپہ سالار کا تصور آئے گا۔ تو یہ ایک ایگزامپل کے طور پر عرض کیا۔ تو جس صحابی یا صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کے اندر زیارت ہو تو اسی سے متعلق اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے، اور یہ تعبیر کی جو ڈیٹیل ہے یہ اولیاء کرام کے بارے میں بھی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں مزید عام فرمائے۔ سمیر بھائی ہیں، وہ آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں ہند سے ہوں اور میں نے خواب میں کئی بار کعبہ شریف دیکھا اور میں اس کی صفائی کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے سمیر بھائی، بڑا پیارا خواب ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنا امن حاصل ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ قرض دار ہوں تو انشاءاللہ وہ قرضہ دور ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حج کرنے کی سعادت کا ملنا، یہ بھی اس کی ایک تعبیر ہے۔ محمد رفیق ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں کسی کی میت دیکھی ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ جنرلی کیونکہ میت فوت شدہ شخص کا دیکھنا رہتا ہے تو بندہ خواب کے اندر بھی اس طرح کے مناظر دیکھتا ہے، تو کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہے۔ البتہ اگر اس میت کے ساتھ کوئی خاص انٹریکشن ہو، کوئی معاملہ ہو، تو پھر اس کی کوئی تعبیر بیان کی جا سکتی ہے، ورنہ اس کی کوئی تعبیر ذہن میں نہیں ہے۔ جی، اسلامی بہن ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں کہ میں خواب میں اکثر اپنے آپ کو سفر میں دیکھتی ہوں، اور سفر بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، آبشار وغیرہ نظر آتی ہیں۔ اپنے آپ کو سفر میں دیکھنا، سفر کرتے ہوئے دیکھنا، اور وہ بھی اچھی حالت میں، جیسے کہ آپ نے بیان کیا، آبشار ہے، گرینری ہے، کوئی اچھا انوائرمنٹ ہے، تو یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ سفر وسیلہ ظفر ہوا کرتا ہے، یعنی کہ خواب دیکھنے والے کے دل میں کوئی خواہش تھی، کوئی تمنا تھی، کوئی اچیومنٹ تھی جسے آپ حاصل کرنا چاہتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ اچیومنٹ جو ہے وہ آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ تو سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوا کرتا ہے۔ محمد مزمل بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میری والدہ نے اپنے آپ کو خواب میں بہت بیمار دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بندے پر بیماری آنے والی ہو اور پہلے سے ہی اس کے بارے میں انڈیکیٹ کر دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیماریوں سے حفاظت کے لیے دعا کریں، کچھ صدقہ کر دیں، کچھ رائے خدا میں خرچ کر دیں، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ عز و جل اگر واقعی کوئی بیماری مجھ تک پہنچنے والی تھی تو اس کی برکت سے مجھے محفوظ فرما۔ البتہ اگر کوئی بیماری واقعی آ پڑے اور بندہ بیمار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ ذہنی طور پر تیار رہے، اس پر صبر کرے، اور صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر حاصل کرے، کیونکہ بیماری پر صبر کرنا یہ بڑی ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور حدیثوں کے اندر اس کی بڑی برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ بیماری کی دعا نہیں کرنی چاہیے، یعنی ہم یہ دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ مجھے بیمار کر دے، بیماری سے عافیت ہی کا سوال کیا جائے گا، کیونکہ مصیبت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بیمار ہو جائے رضا الہی عز و جل سے تو صبر کرے۔ تو یہاں تک روایتوں میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رات کے لیے بیمار ہو اور اس پر صبر کرے
اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کے تمام اعضاء کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ فضائل آفات کے چیپٹر میں بھی، اسی طرح بیماری کے جو فضائل اس کے چیپٹر کے اندر اس طرح کی روایتیں آپ کو میسر ہو جائیں گی۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں جو بھی اس وقت ہمارے ساتھ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مریض کو شفا عطا فرمائے۔ جو بھی مسلمان کہیں بھی دنیا میں ہسپتال میں ہے، گھر پر ہے، کہیں پر بھی بیماری کی حالت میں ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے شفا عطا فرمائے۔ مرسلین احمد ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نیپال سے ہوں اور فی الحال قطر میں ہوں، مجھے خواب نہیں آتے اور کبھی آتے ہیں تو صرف سانپ ہی نظر آتے ہیں۔ تو آپ نیپال سے قطر چلے گئے تو سانپوں کے خواب آپ دیکھ رہے ہیں۔ چلیں بہرحال دعا کرتے ہیں ہم، اللہ تبارک و تعالی عافیت عطا فرمائے۔ خواب نظر نہیں آتے تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے اچھی بات ہے کہ آپ حقیقت کی دنیا میں رہتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں رہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ خواب ہے، آئے گا تو آ جائے گا، نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا، تو نہ آنا اس کا کوئی فضیلت کی بات ہے، نہ آنا کوئی برائی کی بات ہے، سوائے ان خوابوں کے جو کہ نعمت کے طور پر ہوتے ہیں یا مبارک خواب ہوتے ہیں۔ البتہ سانپوں کا بکثرت دیکھنا، یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں بڑے کالز بھی آتی ہیں مدنی چینل پر جب سلسلہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر بھی، تو دشمنی کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ وہ دوست کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچانے والا شخص ہو سکتا ہے۔ تو اپنی حفاظت کے لیے عملی اقدامات بھی کرنے چاہیے۔ جو بھی اسباب ہیں، آپ رہتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، جو بھی آپ کا ماحول ہے اسی کے مطابق، اور اس کے ساتھ ساتھ وظائف وغیرہ بھی اختیار کرنے چاہیے۔ میں یہ مدنی مشورہ دوں گا آپ جہاں کہیں بھی ہیں دنیا بھر میں کہ مکتوبات کے جو تعویذات عطاریہ کا بستہ ہے وہاں سے رابطہ کر کے، اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے، کیونکہ ہر جگہ پر آپ فزیکل اپروچ کر سکتے ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، بہت ساری سروسز ہیں، ان میں سے ایک سروس جو ہے وہ روحانی علاج، تعویذات وغیرہ کے حوالے سے بھی ہے، تو آپ پلیز وہاں پہ رابطہ کر لیجئے، اپنی حفاظت کے لیے تعویذ بھی حاصل کر لیجئے۔ اور جو بھی میرے عطاری اسلامی بھائی ہیں جو امیر علیہ سنت سے مرید ہیں یا طالب ہیں، اسی طرح جو بھی اسلامی بہنیں امیر علیہ سنت سے مریدنی ہیں یا طالبہ ہیں، ان کے لیے شجرہ قادریہ عطاریہ ایک بہت بڑا ایک آسرا ہے، ایک سبب ہے، ایک مینز ہے، اسے حاصل کریں، شجرہ پڑھا کریں، یا آپ کے جو بھی پیر صاحب ہیں آپ کو وظائف وغیرہ دیے گئے ہوں گے، تو وظائف تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن جن وظائف کی اجازت پیر و مرشد کی طرف سے ہوتی ہے اس کی خاص برکتیں ہوا کرتی ہے۔ تو امیر علیہ سنت سے جو مرید ہیں یا طالب ہیں تو ان کے لیے بڑا پیارا شجرہ ہے، اور اس شجرہ شریف کے اندر جہاں پر دیگر وظائف ہیں انہی میں سے حفاظت کے لیے بھی وظیفہ ہے، صبح و شام پڑھنے کے وظائف بھی ہیں، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بڑا پیارا وظیفہ ہے، 3 بار فجر اور عصر کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، تو یہ بھی اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ترغیب بھی میں پیش کروں گا کہ جو امیر علیہ سنت سے اب تک مرید نہیں ہیں تو مرید ہو جائیں۔ اگر آپ نے امیر علیہ سنت کی ذات طیبہ کو دیکھا ہے، آپ کی پرسنالٹی کو آپ دیکھتے ہیں، تو الحمدللہ دنیا بھر میں آپ کی برکتیں عام ہیں، اور مرید بننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب تو انٹرنیٹ کے آنے کے بعد بڑا ہی آسان ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ جا کر مرید ہوا کرتے تھے یا کسی کے ذریعے پیغام بھجوایا کرتے تھے، پھر مکتوب کے ذریعے، خط کے ذریعے مرید ہوا جاتا تھا، آج بھی ہوا جاتا ہے، لیکن مکتوب روانہ کرنا، پھر اس کا پہنچنا، یہ ساری چیزیں، اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ آپ بھی جس طرح ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو سوشل میڈیا پر بھی آپ اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ آپ کو صرف 2-3 ڈیٹیلز اپنے بارے میں بتانی ہوں گی، اپنا نام لکھ دیں، اپنی تقریباً عمر لکھ دیں اور والدہ کا نام لکھ دیں اور بھیج دیں، نیچے لکھ دیں مرید ہونے کے لیے۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ کو مرید کر دیا جائے گا، یعنی آپ کے نام امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں پہنچا دیے جائیں گے، اور امیر علیہ سنت اس ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو مرید بناتے ہیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، وہاں پر بھی مرید بننے کے لیے آپ کو فارم مل جائے گا، وہاں پر جو ڈیٹیل ہیں وہ آپ لکھ کر سبمٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مرید آپ بن سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے لوگوں کے ذہن میں کہ یار مرید ہونے کے لیے تو ہاتھ میں ہاتھ دینا ہی ضروری ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
سعادت کی بات ضرور ہے کہ اگر آپ جس سے مرید ہونا چاہ رہے ہیں جامع شرائط پیر صاحب سے، تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ہاتھ میں ہاتھ دیں اور مرید ہوں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو بذریعہ مکتوب کسی کے ذریعے پیغام بھجوا کر بھی مرید ہوا جا سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں بہت سارے میسیجز آئیں گے کہ اگر آپ ابھی تک مرید نہیں ہیں یا مرید ہیں تو امیر اہل سنت سے طالب ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو مزید برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ تو ضمن میں نے چاہا کہ کچھ مدنی پھول حفاظت کے حوالے سے یہ بھی عرض کرتا چلوں۔ نیکسٹ امبرین جمیل ہیں، گھر میں چوری دیکھی ہے انہوں نے۔ حفاظت کریں، اہتمام کریں، اور اپنی اشیاء پر جو بھی قیمتی اشیاء ہیں بالخصوص یا جس چیز کی حفاظت مقصود ہو تو 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر پھونک دیں، انشاءاللہ عز و جل چوری وغیرہ سے حفاظت رہے گی۔ اور بعض اوقات ایسا خیال بھی ہوتا ہے ذہن کے اندر جو ریفلیکٹ ہو کر خواب میں نظر آتا ہے، اور بعض اوقات ایک انڈیکیشن بھی ہوتی ہے کہ مستقبل میں آنے والے کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں حفاظتی تدابیر کریں، انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ خرم منظور ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں لڑائی جھگڑے دیکھتا ہوں میں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ایسے اسباب سے دور رہیں کہ جو لڑائی جھگڑے کا سبب ہو۔ اور اگر واقعی ایسی طبیعت ہے، لڑاکو طبیعت ہے، تو طبیعت کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا رسالہ ہے غصے کا علاج۔ اسی طرح ایک اور رسالہ ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، یہ VCD ہے، بیان ہے، اس میں بھی لڑائی جھگڑے جو عموماً گھروں میں ہوتے ہیں اس کے حوالے سے مواد ملے گا۔ اسی طرح ناچاکیوں کا علاج، یہ پرٹیکولر رسالہ ہے، ان اسباب پر اور ان موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے کہ جو ہمارے لیے لڑائی جھگڑے کا باعث بنتے ہیں۔ تو جب اسباب سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ پھر خواب بھی نہیں آئیں گے، اور اگر خواب آ بھی گیا تو وہ حقیقت میں نہیں تبدیل ہوگا، اور ہم اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو یہ 2 رسالے اور ایک امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرے کی VCD ہے، یہ ہر ہمارا سوشل میڈیا کا جو بھی اسلامی بھائی اسلامی بہن ہے ضرور حاصل کریں، انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے لطف آئے گا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ہماری طبیعتوں میں بری ہوں گی، اللہ کی رحمت سے ہم اس سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ کریم الدین محمد خواجہ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر خواب میں چھپکلیاں دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ برے شخص کی علامت ہوتی ہے، چھپکلی اچھا جانور نہیں ہے، اور خواب میں اس کا دیکھنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ایک ایسا شخص کہ جو کینہ پرور ہے، دلوں میں چھپی ہوئی دشمنی رکھتا ہے یا چغل خور ہے، یہ اس کی علامت ہوا کرتا ہے۔ تو جو یہ دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے اطراف پر غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ وابستہ ہے کہ جو چغل خور ہے یا برا ہے۔ اگر واقعی ایسا معاملہ ہو تو اپنے آپ کو اس سے دور کرے، کہ چغل خور کی صحبت بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، اور آپ کتنے ہی ذہین ہوں، آپ کتنے ہی سمجھدار ہوں، اگر چغل خور آپ کے آس پاس ہے اور آپ کی دوستی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کسی نہ کسی دن ڈسے جائیں گے، اور ایسے ڈسے جائیں گے کہ پھر آپ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ تو ہمیشہ جس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں تو اس کی پرسنالٹی کو انالائز ضرور کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آ کر دوسروں کی باتیں بتا رہا ہے، ہم ادارے میں کام کرتے ہیں تو بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے کان بھرنے والے ہوتے ہیں، پتہ ہے یہ ہو گیا، ہاں اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ ایسے طرح گھر میں خاندانوں میں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں اور وہ انڈیکیٹ ہو جاتے ہیں، ان کی عادت جو ہے وہ پتہ ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ وہ آیا تو اب آپ ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہوں گے کہ یہ آیا ہے، اب یہ کسی نہ کسی کی خبر مجھ تک پہنچائے گا۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھنا چاہیے۔ یہاں کام کی بات ہے، واقعی ضرورت ہے اور اس کا کام ہے آپ کو بتانا یا نقصان سے بچانا، تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کی بات ہر وقت پہنچاتے رہنا یہ درست نہیں ہوتا، گناہوں بری بھی گفتگو ہوتی ہے۔ اور پرسنلی یہ آپ کو فیل کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ چغل خور اگر میرے آس پاس ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا تو جو بھی ہوگا آپ کا بھی جو ہے نا وہ کنڈا کر سکتا ہے۔ اس کے واقعات بھی بہت ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت کے لیے دعا بھی کریں اور پریکٹیکلی غور بھی کریں۔ اور چھپکلی کا دیکھنا ایسے ہی کسی برے شخص کی علامت ہوتی ہے، تو اچھی صحبت رکھیں، عاشقان رسول کی صحبت رکھیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنائیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، مدنی چینل دیکھیں،
اگر کسی کے ساتھ تعلق بھی رکھنا ہے تو عاشقان رسول کی جو ہے وہ صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ تعلق بھی اچھا بنے گا. جیسا آپ ماحول اختیار کرنا چاہیں, دنیا کے اندر برے سے برا شخص چاہیے وہ بھی مل جائے گا, نیک آدمی چاہیے وہ بھی مل جائے گا. اٹس مائی چوائس کہ میں کس کو اختیار کرتا ہوں. تو انشاءاللہ اچھی صحبت ہوگی تو خواب بھی اچھے آئیں گے, اور اس طرح کی بری صحبتوں سے بچیں گے تو ہم دین و دنیا کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے. عبد الحادی ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ میں نے صاف بلو رنگ کا پانی دیکھا ہے. اچھی علامت ہوتی ہے اور نعمت ملنے کی یہ دلیل ہوتی ہے, اور کوئی مراد یا حاجت ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوگی اللہ کی رحمت سے. چونٹیاں دیکھنا ذہن میں نہیں ہے چونٹیاں دیکھنے کی کیا تعبیر ہے, انشاءاللہ ہوا تو نیکسٹ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. عامر نذیر بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مجھے اکثر خواب میں ہوائی جہاز گرتا ہوا نظر آتا ہے. خبریں کم دیکھا کریں بھائی. تو بعض اوقات ریفلیکشنز ہوتے ہیں, کوئی چیز رجسٹر ہو جاتی ہے, کمپیوٹر کی لینگویج میں کہوں تو کوئی مسنگ فائل ہوتی ہے, وہ جیسے ریکور کرتے ہیں نا, تو خواب میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اکثر دیکھتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کوئی امپیکٹ ہو کوئی ایسی خبر کا, جہاز گرنے کا, تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے, یعنی اس کو سیریس نہ لیں, ایک روٹین کی چیز ہے. کبھی کوئی خواب خیال ایسا گزرا ہوگا اور وہ ذہن کے اندر آ گیا ہوگا تو انشاءاللہ خیریت رہے گی, اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. جی. عبد الرحیم پٹھان ہیں, گھر تعمیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اس کی تعبیر عنایت فرما دیں. اچھا ہوتا ہے, مراد کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے, اور گھر کی جو چھت ہوتی ہے اگر وہ بھی تعمیر ہوتی ہے, یعنی کمپلیٹ ہوتا ہوا دیکھا ہے تو سکون ملنے کی علامت ہوتی ہے. تو مجموعی طور پر گھر کا تعمیر ہوتا ہوا دیکھنا کہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے. جی. عزیز الرحمان ہیں, آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں چاند دیکھا ہے. ماشاء اللہ, اچھا ہوتا ہے چاند کا دیکھنا. یہ نائب یا وزیر کی علامت ہوتی ہے, اور خاص طور پر اگر چاند کو ایسی صورت میں دیکھا جائے کہ اس کے اندر گہن نہیں ہے, کوئی داغ دھبا نہیں ہے, کلیئر ہے, اس کے اندر کوئی ٹوٹا ہوا پہلو نہیں ہے, اس طرح کی چیز ہے, تو پھر تو یہ بہت اچھا ہے. انشاءاللہ عز و جل کوئی نعمت ملے گی. اور اگر کوئی آپ کا کسی صاحب منصب شخص کے ساتھ کنسرن ہے, کوئی کام ہے, کوئی ایسی تعلق داری ہے جس سے آپ کو کوئی کام نکالنا ہے, تو انشاءاللہ وہ آپ کا کام جو ہے وہ پورا ہوگا. تعبیر کے اعتبار سے چاند کا دیکھنا اچھا ہوا کرتا ہے. تسنیم گل ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ میں پانی میں مختلف چیزیں تیرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور یہ خواب مجھے اکثر آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسی خیالات ہوں جو آپ کو ذہن میں آتے ہوں. اب چیزوں کی آپ نے وضاحت نہیں کی, پانی میں کیا چیزیں, مبہم سی بات ہے. مچھلی بھی پانی میں تیرتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. چیزوں کا آپ نے کہا تو بے جان چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, کوئی لکڑی تیرتی ہوئی دیکھی, کوئی اور چیز تیرتی ہوئی دیکھی. اسی طرح اور بھی پانی کے جو ہے وہ جانور ہوتے ہیں. تو اگر وضاحت کریں گے تو تعبیر عرض کی جا سکے گی, ورنہ جنرلی ایسی دیکھنا تو فضول سا خواب ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی. جی. اسلامی بہن کا سوال ہے کہ میں نے خواب میں 15 منٹ تک زلزلہ دیکھا ہے اور یہ فجر کے وقت میں نے خواب دیکھا ہے. اچھا نہیں ہوتا, کسی آفت یا مصیبت کے نازل ہونے کی علامت ہوتی ہے. لیکن ان معنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے کہ بندہ پریکاشنز اختیار کر سکتا ہے. کوئی ایسا معاملہ ہے, کوئی ایسی جگہ ہے, کوئی ایسی چیز ہے کہ جو نقصان دہ ہو سکتی ہے, تو اس سے بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اور اس خاص علاقے, جس علاقے میں زلزلہ دیکھا, تو اس علاقے والوں کو چاہیے کہ مل جل کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ وہ اس کے برے اثر سے محفوظ رہ سکیں. اور بہترین ایک عمل ہوتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ عرض کرتا رہوں, کہ جب بھی کوئی زلزلہ دیکھیں, سیلاب دیکھیں, کوئی مار دھاڑ دیکھیں, قتل و غارت گری دیکھیں, کوئی بھی ایسی چیز آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے, تو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں, کیونکہ صدقے کے بہت فضائل ہیں. وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے, اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت سے محفوظ رکھے گا. کیونکہ صدقے کی جو خاص فضیلت ہے وہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے, اور بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی.
تو بڑا ایک خوبصورت عمل ہے، روزانہ ہی کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر گھریلو صدقہ بکس جو ہمارا مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے، ایک چھوٹا سا باکس ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے اور ری یوز بھی آپ کر سکتے ہیں، گھر میں رکھ لیں، کیونکہ جب صدقے کی بات کی جاتی ہے تو لوگ زیادہ تر فوراً کالی مرغی کالی بکرے کی طرف ذہن جاتا ہے، تو وہ بھی صدقے کی صورت ہے اگر کوئی مرغی دیتا ہے رائے خدا میں، بکرا دیتا ہے، لیکن عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ مطلب ہی یہ ہے کہ کالی مرغی یا کالی بکرا، تو یہی نہیں، آپ کوئی بھی چیز صدقہ کر سکتے ہیں، رقم صدقہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں سستی بھی ہوتی ہے، جیسے ذہن بنا، اب صبح صبح اٹھے، خواب دیکھا تھا، اب دل کرتا ہے صدقہ کریں، اب کہاں کریں، کہاں جائیں؟ تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ اگر صدقہ باکس گھر پر ہوگا تو اس کے اندر آپ نے رقم ڈال دی، تو اپنی جیب سے آپ نے نکال کر الگ کر لی، تو راہ خدا عز و جل میں یہ خرچ کرنا ہو گیا، اور اس کو پھر آپ جمع کراتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی آسانی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، اور بھی صدقے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ علی بابا ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا ایکسیڈنٹ دیکھا ہے خواب میں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ رکھے اور اس خواب کو آپ کے حق میں سچا نہ فرمائے۔ اگر آپ ڈرائیور ہیں یا سفر کرتے رہتے ہیں تو حفاظت کریں، حفاظتی اقدامات اختیار کریں، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں۔ رضا معیاری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے منہ سے خون نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے برے اثر سے حفاظت کے لیے دعا کریں۔ حمزہ بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں انگور دیکھنا۔ انگور دیکھنا اچھا ہوتا ہے، اور بالخصوص اگر پکے ہوئے ہیں اور میٹھے انگور ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملنے کی دلیل ہوتی ہے، اور اگر کچے ہیں، کھٹے ہیں، جو کہ عموماً نہیں کھائے جاتے، تو اس کی تعبیر پھر مختلف ہوتی ہے۔ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ بچے کو روتے ہوئے دیکھا ہے میں نے 3 دن تک لگاتار۔ اب اسلامی بہن بچے کو روتا ہوا دیکھے تو اس کے ظاہر ہے کہ ایک روزمرہ کے معمولات ہیں، عورت بچے کو پالتی ہے، بچہ روتا بھی ہے گھر کے اندر، تو ایک عمومی حالات سے متعلق معلوم ہوتا ہے، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور اس کا کوئی برا اثر بھی ذہن پر نہیں لینا چاہیے، ایک نارمل روٹین کی چیز ہے جو خواب کے اندر نظر آ گئی۔ خان صاحب ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں بارش دیکھی ہے۔ بارش بڑی مبارک ہوتی ہے، اور اگر باب المدینہ سے ہیں تو آج کل ویسے ہی بارشوں کا سیزن ہے، تو بارش جو ہے وہ مبارک ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے علم ملنے کی اور مزید طاقت نصیب ہونے کی یہ دلیل ہوا کرتی ہے۔ خاص طور پر اگر بارش میں کوئی نہا رہا ہے یا بارش کا پانی پیتا ہے جو کہ صاف شفاف ہے، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہت اچھا اور مبارک ہوا کرتا ہے۔ رضا حسن ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نے مدینہ شریف دیکھا ہے خواب میں۔ ایک خواب اسی طرح کا تھا کہ میں روضہ رسول پہ حاضر ہوں، حضور کی جو قبر مبارک ہے میں اسے چھو بھی رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، بڑے مبارک اور پیارے خواب ہیں۔ ایک تو خواب دیکھنے والے کا ایک محبت کا بھی اظہار ہے کہ جو چیز بندہ دن بھر میں دیکھتا ہے، سوچتا ہے، تصور کرتا ہے، تو بعض اوقات وہی چیز خواب کے اندر نظر آتی ہے۔ اور قبر انور کی زیارت کرنا بالخصوص یہ بڑی ہی پیاری اس میں نوید ہے کہ انشاءاللہ اسے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی۔ مدینہ پاک حاضر ہونا، دیکھنا، گنبد خضرا کی زیارت کرنا حقیقت میں حاضری ملنے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے۔ محمد شمشاد ہیں، خواب میں اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے۔ عبادت پر قوت ملنے کی، توفیق ملنے کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ چاہیے کہ مزید کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے، بارگاہ سے عبادت پر قوت نصیب ہونے کی یہ دلیل ہے، علامت ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے۔ کم از کم ہر اسلامی بھائی، ہر اسلامی بہن کو فرض نماز تو اپنی مکمل رکھنی چاہیے، اگر قضا ہوں تو اس کو ادا کر لینا چاہیے۔ نوافل بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں، لیکن کم از کم جو فرائض اور واجبات ہیں نمازوں کے، وہ ہر اسلامی بھائی کے، ہر اسلامی بہن کے بہت ضروری طور پر پورے ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان کے بعد جو اعمال میں سب سے پہلا فرض ہے مسلمان پر وہ نماز ہے، اور نماز کے بغیر انسان کسی بھی کام کا نہیں،
اور ایمان و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو قرار دیا گیا۔ بے نمازی کی سزائیں بے شمار ہیں۔ ہم بعض اوقات تنگی روزگار کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، شکایت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا ایک سبب جو ہے وہ نماز نہ پڑھنا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اسلامی بھائی ہیں وہ بجماعت نماز پڑھنے کی نیت کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں مزید دیکھ پائیں گے۔ روش ہیں جنات کو دیکھنا خواب میں۔ جنات کس شکل میں دیکھیں، کس طور پر دیکھیں، کیا انٹریکشن رہا، یہ ڈیٹیل بیان کرنی چاہیے۔ البتہ جن اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب عموماً جنات کی بات کی جاتی ہے تو وہ اچھا منظر نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسا ہے تو جنات سے حفاظت کے لیے دعا بھی کریں، لا حول شریف کی کثرت کریں، تعوذ کی کثرت کریں، تاکہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ کافی جوابات جو ہے وہ دینے کی کوشش کی ہے، اور مغرب کا وقت بھی قریب ہے، تو انشاءاللہ عز و جل پھر حاضری ہوگی۔ دیکھیں کب یہ جدول بنتا ہے، انشاءاللہ اناؤنس کر دیا جائے گا۔ البتہ بہت سارے ایسے سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ رابطے میں آئے ہوں گے اسلامی کے، جن کے جوابات نہیں بن پڑے ہوں گے، ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ اور مدنی چینل پر بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے جمعہ کو، آپ چاہیں تو وہاں پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک آخر میں دعوت ضرور پیش کرتا چلوں گا کہ آپ ہمارے سوشل میڈیا کے جو آفیشیل پیجز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ الحمدللہ بڑی پیاری پیاری پوسٹس، بڑی پیارے پیارے میسیجز آپ روزانہ اس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑا ایزی ٹو یوز ہے، بلکہ آج کل سیٹلائٹ میڈیا سے کہیں زیادہ لوگ سوشل میڈیا پر وقت گزارتے ہیں۔ آپ کا اپنا بھی تجربہ ہوگا، ٹی وی کے سامنے آپ کتنا بیٹھتے ہیں اور موبائل فون پر کتنا لگے رہتے ہیں، یہ آپ بہتر سمجھتے ہوں گے۔ تو جب ایک ڈیوائس یوز ہی کرنی ہے ہم کو، سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے ہی، تو کیوں نہ اس کا اچھا استعمال کیا جائے۔ تو ایک تو آپ کو خود بینیفٹ ہوگا، دوسرا یہ بھی نیت کریں کہ دعوت اسلامی کے آفیشیل پیجز کے ذریعے جو بھی آپ کو پیغامات ملتے ہیں ان کو آگے بھی شیئر کریں۔ آپ کے بھی نیٹ ورکس ہوں گے، دوست ہوں گے، فرینڈز کی لسٹ ہوگی، آپ سے وابستہ ہزاروں سینکڑوں جتنے بھی افراد ہیں، آپ ان تک یہ پیغام پہنچائیں، اپنے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، یا جو بھی آپ کا سوشل نیٹ ورک ہے، تو ہمارے مختلف نیٹ ورکس کے ذریعے آپ تک پیغامات پہنچتے ہوں گے، تو ان کو آگے مزید سے مزید شیئر بھی کریں۔ یہ ایک جو ہے وہ بڑا ہی پیارا ذریعہ ہے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا۔ آج کل الٹی سیدھی پوسٹ یا دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر بھی ایسی پوسٹ بھی چلائی جاتی ہیں کہ جو اوتھینٹک نہیں ہوتی، غلط غلط حدیثیں، غلط ریفرنسز، آیت کا غلط مفہوم، غلط مسئلہ، عجیب و غریب قسم کی چیزیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو ان سے بھی بچنے کی یہ صورت ہے کہ آپ جب آفیشیلی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو پوسٹ ہے یہ علماء کرام کی نظر سے گزر کر، تفتیش ہو کر، ایک باقاعدہ آرگنائزیشن کی طرف سے آپ تک پہنچتی ہے، تو آپ کا اس پر اعتماد ہوگا، اور آگے بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ جو غلطیاں ہیں ان سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو سوشل میڈیا کے یوزرز کے لیے بڑا اہم ہے کہ ہر الٹی سیدھی پوسٹ ویریفائڈ ہے نہیں ہے، کوئی بھی بات آئی کسی کے بارے میں آئی اور اس کو ہم نے آگے بڑھا دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ختم نہیں ہوتی، ایک دفعہ آگے بڑھ گئی تو اب وہ ان لمیٹڈ ہے، وہ پھر سال کے بعد 2 سال کے بعد وہی چیز گھوم کر بھی آ رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں زندہ تھی اور دوبارہ گھوم کر آپ تک پہنچی۔ تو اگر غلط چیز جائے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا نقصان کتنا زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے وہ کام ہو کہ جو ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہماری آخرت کے لیے بہتر ثابت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی ہفتہ وار اجتماع بھی ہے آج جمعرات ہے، ہفتہ وار اجتماع ہے ماشاءاللہ۔ ایک تعداد میں اسلامی بھائی ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت فیضان مدینہ میں آ چکے ہیں۔ نماز مغرب کا وقت بھی قریب ہے، یہ باب المدینہ کا وقت ہے۔ دنیا میں کئی جگہ پر مغرب ہو چکی ہوگی، کہیں پر ابھی ہونے والی ہوگی، تو ہفتہ وار اجتماع کی دعوت بھی پیش کرتا ہوں، تو اس میں بھی ضرور شرکت کیجیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔